नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल बकरा आयत नंबर 36 की तफसीर पाक देखें। इससे पहले की जो आयत है उसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को बहुत तफसील से पढ़ा है। उसमें हमें पता चला कि अल्लाह पाक ने 3 तरह की मखलूक़ात ऐसी बनाई हैं जिनको अल्लाह पाक ने जो है शऊर अता फ़रमाया, और शऊर में जो है जो ज़्यादा बेसिक चीज़ उनको अता फ़रमाई वो सेल्फ़ कॉन्शियसनेस मतलब कि अना। जैसे अब देखिए जानवर देख लें, वो भी तो देखते हैं ना, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, दिल से सोचते हैं, ठीक है? लेकिन उनमें मैं वाली चीज़ नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना कि जैसे अगर एक इंसान कुछ देखता है, तो वो फ़ौरन कहता है ये मैंने देखा है, ठीक है? तो ये जो 3 तरह की जो मखलूक़ात हैं इन जितनी भी मखलूक़ात है सब में शऊर है। लेकिन जो सेल्फ़ कॉन्शियसनेस है वो किसमें है? इंसानों में है, शैतानों में यानी जिन्नात में है, और फ़रिश्तों में भी है। लेकिन फ़रिश्ते मासूम हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें कंट्रोल करना है वो मैं, अना को कंट्रोल करना होता है। हमें ये कहना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं, जो है वो अल्लाह है। मैं का जो वर्ड है वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ जो है हर एक चीज़ की निस्बत करनी चाहिए। इनमें जो है अब इल्म किसको ज़्यादा मिला? हज़रत इंसान को, ठीक है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है इल्म सबसे ज़्यादा मिला, ठीक? उसके बाद जो है फ़रिश्तों को, और सबसे कम जिन्नात को। जो इब्लीस था ना, वो इबादत बहुत ज़्यादा करता था, इबादत बहुत ज़्यादा करता था, ज़ाहिद था। ज़मीन का ऐसा कोई चप्पा, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसने सजदा नहीं किया, लेकिन दिल में वो काफ़िर था। उसको यूँ लगता था कि मैं बहुत इबादत करता हूँ तो अल्लाह पाक इस जगह की खिलाफत मुझे देंगे। हालाँकि अल्लाह पाक ने हमें ये सिखाया है कि हमने अपनी मैं को कंट्रोल करना है। हमें अगर अल्लाह ताला कह दे कि ये काम करना है इस तरह, तो हमने खुद के आइडियाज़ को ख़त्म करना है, अपनी अकल को जो है साइड पे रखना और अल्लाह ताला के हुक्म पे लब्बैक कहना है। अब ये जो ज़िद, इनात, ये जो हसद था, तकब्बुर था, इसको बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि जो इब्लीस था ना, इसका उठना बैठना फरिश्तों के साथ था। अल्लाह पाक ने इसको ये ताकत दी थी कि ये आसमानों पे भी जाता था, ठीक है? अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें इतना वक्त दें कि हम सूरह मुल्क पढ़ें तो वहाँ आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ये किस तरह जाते थे या अब कैसे, अब इनका क्या मामला है, ठीक? तो इब्लीस जो था, जो जिन्नात थे, उनको आसमानों पे ये जो है ना, कुछ इल्म जो फरिश्तों को अता हुआ था, ये सिर्फ़ उनके साथ उठना बैठना था, उन मजलिसों में जाना था जिसकी वजह से उसके कानों में कोई इल्म की बात पड़ जाती थी और वो इल्म सीख रहा था, ठीक है? एक्चुअल में इसको अल्लाह पाक ने जो मतलब एक्चुअल में जो है ये सिर्फ़ इबादत गुज़ार था। इससे हमें क्या पता चलता है कि इबादत करना, करना, करना। अब देखिए नमाज़ पढ़ना और नमाज़ सीखना, उसमें फ़र्क है। नमाज़ सीखना, उसके अल्फ़ाज़ को, उसके आदाब को, नमाज के जो है जितनी भी सुन्नतें हैं उसको अदा करना, उसको सीखना जो है ये हम पे फ़र्ज़ है। तजवीद पाक का पढ़ना ये फ़र्ज़ है, ये सारे इल्म हमें सीखने हैं, ठीक है? इब्लीस के पास इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास सबसे ज़्यादा इल्म था। अब फिर हमने आगे पढ़ा कि इस किस तरह जो है अल्लाह पाक ने वो एक मजलिस लगाई और सबको बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो खलीफा होंगे। अब शैतान क्योंकि उस मजलिस में आता जाता था, उसने सुना तो वो बहुत उसको गुस्सा आया, बहुत उसको बुरा फ़ील हुआ। अब अल्लाह ताला तो दिलों के भेद को जानते हैं। अब जो है जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करो, तो सजदा किया सबने, सिवाय इब्लीस की। इब्लीस ने कहा कि मैं क्यों सजदा करूँ? मैं तो आग का बना हूँ, मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं तो आग का बना हूँ, ये तो मिट्टी का बना है, मैं क्यों इसको सजदा करूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कह रहा हूँ कि सजदा करो तो बस करो। तो इसने क्या कहा, नहीं मैं नहीं करूँगा। अबा, इनकार का, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا. اب یہ نوٹ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، زمین کے، لیکن ان کو فی الحال کے لیے جو ہے جنت میں ٹھکانہ دیا، وہاں پر فرمایا کہ آپ کی بیوی اور آپ جو ہے وہ جنت میں رہیں. اب یہاں سے ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی جو شریعت کیا کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں شوہر وہاں بیوی، ٹھیک ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم دونوں یہاں سے جہاں مرضی جو چاہے کھاؤ. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کہا کہ یہ پوری جنت تمہاری ہے تو آپ جہاں سے مرضی کھائیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت حوا آپ بھی جہاں سے مرضی کھائیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ ایک جو ہسبینڈ ہوگا وہ اپنی وائف کے کھانے پینے پر اعتراضات نہیں کرے گا. اس کو جو کھانا ہوگا، جو پینا ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کھائے پیے گی، جس طرح کہ حضرت آدم کو حکم ملا تھا، ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا کہ حیث شئتما، تم جہاں چاہو. اب دیکھیں جنت ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ جنت یہ ایک گھر ہے، اس سے باہر تم لوگ نہیں جاؤ گے، تو وہ تو پھر جنت نہ ہوئی نا. تو یہ جو انسانوں کا گھر ہے نا، یہ بھی جنت ہے. اس کو ہم نے جنت خود بنانا ہے. مطلب یہ ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ اگر خوبصورت ہوتا ہے تو جنت جیسا ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بہت بھیانک حد تک جو ہے نا برا اس کا نسلوں تک جو ہے نا اس کی جاتی ہیں. حیث شئتما، تم جہاں چاہے گھومو پھرو. اب دونوں کو گھومنے پھرنے کا حکم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کی لائف میں کچھ تفریحات ہوں گی، آؤٹنگ ہوگی، کہیں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے. تو یہ چیز ہی ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے الحمدللہ. تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اب اس درخت کے قریب نہ جانا. اس درخت سے قریب کوئی ایسا درخت نہیں ہے کہ کوئی خاص درخت ہے یہ درخت نہیں، اس طرح کا درخت پوری جنت میں جس جگہ پر ہوگا اس کے قریب نہیں جانا، باقی جہاں مرضی جاؤ. اب انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام، انسان میں نا جستجو رکھی گئی ہے. یہ سوچتا ہے، یہ جستجو کرتا ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو کہے نا کہ یہ کام مت کرو، وہ ضرور کرے گا، ضرور اس کو جو ہے نا دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ اس میں ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور انبیاء ہیں. جو انبیاء ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، امت کا اس پہ اجماع ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہلکی سی جو لغزش ہوئی تھی وہ صرف وسوسے کی وجہ سے ہوئی تھی. کہ آگے آپ دیکھیں کہ جو آیت ہم نے پڑھنی ہے 36، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ورغلایا تھا ان دونوں کو. اب یہاں سے ہمیں یہ خوبصورت بات بھی ملتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکایا تھا ان دونوں کو. اب ان دونوں نے جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو ہے پھل تو کھا لیا، لیکن اللہ پاک ان کی طرف نسبت نہیں کر رہے کہ آدم اور حوا نے کھایا. حالانکہ پیچھے نسبت آدم علیہ السلام کو ہے، لیکن یہاں نسبت شیطان کو ہے. یہ ویسی بات ہو گئی جیسے ایک بچہ جو ہے اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں کہتی ہے یہ میرا بچہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ کسی اور کی کمپنی میں جا کے اس طرح کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں. ماں کی تو مثال جو ہے نا وہ محبت کی دی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک ان ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے بہت. تو یہاں پر بھی جو ہے لغزش پر بھی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس سے شیطان نے ان کو ورغلایا تھا. اب ورغلایا کیسا تھا؟ جنات کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. وسوسوں کے لیے جو ہے بہت ساری دعائیں مسنون ہیں جس سے ہم ان کو پڑھتے رہیں تو ہمیں وسوسے کم آتے ہیں، ختم ہو جاتے ایک ٹائم پر اگر ہم اس کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے وسوسہ ڈالا. اب جس طرح انجیل یہ جیسے کرسچنس بتاتے ہیں یا اپنی انہوں نے تحریفات کر لی اور کہتے ہیں کہ سانپ کی شکل میں آیا تھا اور پھر اس طرح بات کی، وہ سارے قصے کہانیاں جو ہے نا جب اللہ پاک نے ان فضول یا لغو چیزوں کو بیان کرنے سے اعتراض کیا ہے تو ہمیں بھی جو ہے ان میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ شیطان کس طرح آیا تھا، کس طرح سے وسوسہ ڈالتا. بس اتنا ہے کہ وسوسہ ڈالا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ان دونوں کو اس سے نکال دیا، ٹھیک ہے، جس میں وہ تھے، یعنی جنت کی خوبصورت جگہ سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے کہا کہ اتر جو تم یہاں سے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب بعض کے دشمن ہوں گے، اس سے کیا مطلب؟ اس میں دو قول ہیں کہ یا تو اللہ پاک نے شیطان اور حضرت آدم اور حوا تینوں کو کہا کہ آپ تینوں یہاں سے اتر جائیں، تم دونوں کی جو جنگ ہوگی
انسان اور شیطان یہ قیامت تک جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اتر جائیں، یعنی خطاب حضرت آدم اور حضرت حوا کو ہے، شیطان کو نہیں ہے، آدم اور حوا کو ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے اتر جائیں، آپ میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ بعض سے دشمن سے مراد یہاں ایک سزا ہے جو کہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بھائی کا دشمن ہوتا ہے، بہن کی دشمن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ایک انسان دوسرا انسان کا بھائی تو حضرت آدم کے نسبت سے ہو ہی جاتا ہے نا، تو انسان کا دشمن ہوتا ہے، یہ مطلب ہے، یہ سزا دی گئی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک جو ہے وہاں سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں زمین جو ہے وہاں جا کر بھی آپ نے ہمیشہ وہاں نہیں رہنا، جس طرح جنت میں آپ کا قیام کچھ ٹائم کے لیے تھا، اب زمین میں بھی آپ نے جا کے کچھ وقت وہاں پہ زندگی اپنی گزارنی اور اس کے بعد واپس اسی جگہ جنت کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ جب آدم علیہ السلام اترے زمین پر تو حضرت آدم علیہ السلام کسی اور جگہ گئے تھے، ان کا قیام ہوا تھا، اور حضرت حوا کا کسی اور جگہ۔ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بس 2 انسان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے ہیں، بہت زیادہ روئے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ روئے نا حضرت آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ اتنا زیادہ، مطلب انہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، صرف لغزش ہوئی تھی، صرف شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جو تم آپ کو جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے نا، یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ کوئی اور تھا۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھیں پہلے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب جو ہے آپ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، آپ جو ہے توانا ہو گئے ہیں، تو اب آپ کھا لیں گے نا پھل، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قسمیں کھائیں، شیطان نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہارا دشمن تھوڑی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب جب کھا لیا تو وہ صرف لغزش تھی چھوٹی سی، لیکن جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی جو چھوٹی سی لغزش پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو بہت شرمندہ تھے اور نادم ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے خود ان کو کلمات سکھائے، اور وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات جو ہے سکھائے اور آدم علیہ السلام نے ان کو پڑھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں سے ہمیں نوٹ کریں، یہاں پہ لکھا ہوا توبہ میں جو ہے 3 شرائط ہیں۔ توبہ میں 3 شرائط ہیں کہ ایک تو اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ ہونا، دوسرا اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، تیسرا آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کو پختہ عزم اور ارادہ کر لینا۔ اگر تو یہ 3 شرائط توبہ میں ہیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اگر تو یہ 3 شرائط نہیں ہیں تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے ہم ویسے جو ہے نا ناکر کرتے رہے، توبہ کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ہو کہ ہمیں اب تو شرمندگی ہے لیکن سال بعد ہم یہ گناہ پھر کریں گے، تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب توبہ کرنی ہے تو ایک تو شرمندہ ہونا ہے، ایک تو اس کو پھر دوبارہ چھوڑ دینا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، تو یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ پاک جو ہے ان پر متوجہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحیم ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس سے سب کے سب۔ اب دیکھیں پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وہ کہنا کچھ اور طرح کا تھا۔ اب یہاں جملے کو مکرر لے کر آئے، پھر کہا اللہ پاک نے کہ اترو تم سب یہاں سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اب تم کو پہنچے گی میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، بس ان پر نہ خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو اللہ پاک نے دوسری دفعہ فرمایا نا کہ سب کے سب اتر جاؤ، یہ ایکچوئل میں اب
حضرت آدم کو خلافت مل چکی ہے. پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام نے تو زمین پر ویسے بھی آنا ہی تھا، لیکن سبب شیطان بن گیا. اگر سبب شیطان نہ بنتا تو شیطان کا بھی تو لے کر آنا تھا نا سب کے سامنے کہ اس کے دل میں کیا ہے. بس سبب بن گیا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے آ گئے یہاں، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ پاک نے قبول فرمایا. اور پھر اس کے بعد اکرام دوبارہ سے ہوا. اللہ پاک جب معاف کر دیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ دوبارہ باتوں کو دہرائیں، نہیں. اب اللہ پاک نے رحم فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم سب ایز اے خلیفہ منصب کو سنبھالو، اس دنیا کے نظام کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرو. اب اللہ اور انسان کے درمیان تیسری چیز وہی آئے گی. وہی آئے گی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. ٹھیک ہے؟ جو تو کوئی وہی کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق زندگی کو گزارے گا تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. کیونکہ جس بندے کی سوچ آخرت ہوتی ہے نا کہ ہم نے آخرت میں جواب دینا ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. نہ وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی حیوان سے ڈرتا ہے، نہ کسی جن سے ڈرتا ہے. جو آخرت کو بھول جاتا ہے نا، اس پر غم آتے ہیں، اس پر خوف آتا ہے. تو یہ خوف، یہ ساری چیزیں جو ہے نا نہیں وہ کرنا چاہیے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے میری نشانیوں کو، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، وہ سب کے سب جو ہیں آگ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب جو وہی سے انکار کرے گا، شریعت کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانے گا، تو بس وہ کافر. انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور سزا کیا ہوگی کہ ان کو آگ ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.